आगे येलोश एरिया है यानी बॉर्डर के बिल्कुल साथ, यहां पर फाइटिंग जारी है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो बिल्कुल आगे जा ही नहीं सके हैं, यानी बॉर्डर पर ही 4 दिनों से रेजिस्टेंस फोर्सेस ने उनको रोक रखा है और इससे आगे वो 2 कदम भी नहीं जा सके। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं इन्होंने बाहर निकलकर उनके ये जो टैंक यहां पर मौजूद थे उनको तबाह किया। उनके लिए हैरानी और परेशानी वाला मामला है ये कि वो अंदर जाना चाह रहे हैं और रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अंदर से निकलकर बाहर जो उनके टैंक मौजूद थे को तबाह किया है। हिजबुल्लाह ने डीप इसराइल में हमले करने शुरू कर दिए हैं, रॉकेट्स और उनके मिसाइल यहां पर गिर रहे हैं और इसी तरह जो इसराइल है वो भी लेबनान में आगे डीप चला गया। बाइडन से सवालात उठाए हैं कि अगर ईरान का ड्रोन आकर आपके जंगी बेड़े पर निशाना लगा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि वो ड्रोन आपकी सर्विलेंस कर रहा है तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहां है? यानी इसका मतलब कि वो कभी भी आकर आपको हिट कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। जंगी मशकें करके, अपने बेड़े भेजकर, अपने ड्रोन्स दिखाकर, अपने मिसाइल दिखाकर उनको ये बताया जाए कि हमारे पास ये ताकत है, हम ये कर सकते हैं और उनको प्रेशराइज किया जाए कि वो यहां से पीछे हटें। तो ये आखिरी स्टेप है जिस पर वो खड़े हैं। तुर्की यहां पर खड़ा है, ईरान यहां पर खड़ा है, सऊदी अरब यहां पर खड़ा है। अब इससे अगला स्टेप हमला है, इसके बाद उन्होंने अटैक करना है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रेशराइज करके ये मामला सुलझा लें। नाज़रीन, गजा में 3 दिनों से खौफनाक जंग जारी है और हर आने वाली रात पिछली से भारी होती है। गजा में रोज बरोज फलस्तीनी अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जा करना अब नामुमकिन हो चुका है। इसके साथ साथ ईरान, सऊदी अरब और तुर्की इसराइल के साथ जंग के इंतहाई करीब आते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने इसराइल से हाथ खींच लिया है और अपने फौजी भेजने से इनकार कर दिया है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारी इतलात हैं, सारी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले गजा के मजालिम का तज़किरा कर लें। गजा में क्या क़यामत ढाई जा रही है? तो गजा में जो सुबह है वो चाय और कॉफ़ी से शुरू नहीं होती बल्कि रॉकेट्स और मिसाइल और बमबारी से शुरू होती है। पिछली जो रात गुजरी है वो भी एक इंतहाई भयानक रात थी, क्योंकि हर जो आने वाली अगली रात है उसमें ज़्यादा बमबारी की जाती है, ज़्यादा हलाकतें होती हैं। अब ये जो पिछली रात गुजरी है इसमें सबसे ज़्यादा 600 टारगेट्स किए गए हैं। पिछले 4 दिनों से जो ऑपरेशन जारी है उसमें कल रात सबसे ज्यादा टारगेट्स किए गए हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्टिंग देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हैवी बम्बार्डमेंट की गई है, इंटेंस एयर स्ट्राइक की गई है। फिर वहां की जर्नलिस्ट लिखती हैं कि नॉन स्टॉप एक्सप्लोजन्स हुई हैं, यानी बगैर किसी वक्फे के वहां पर जो बमबारी है, जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो की जा रही हैं और जो कैजुअलिटीज की तादाद है वो 9000 के करीब पहुंच चुकी है। और सबसे दर्दनाक खबर यह भी आई है कि पूरी दुनिया में जितने बच्चे मारे गए हैं उसके मुकाबले में गजा में उनसे भी ज्यादा, यानी पूरी दुनिया के मुकाबले में ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस वक्त गजा में मार दिए गए हैं। 3000 से ज़्यादा बच्चों की इस वक्त शहादत हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा, ये लाइन सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि 1000 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त मलबे तले दबे हैं और अभी तक उनकी वो लाशें निकाली नहीं जा सकी हैं। तो सोचिए उन वालिदैन के दिलों पर क्या गुजरती होगी कि जिनके बच्चे उस मलबे तले दबे हैं। फिर इसके साथ साथ ये भी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि वहाँ की 52,000 हामला औरतें समंदर का जो सॉल्टी वाटर है वो पीने पर मजबूर हैं और 30,000 से छोटे बच्चे वो नमक वाला पानी पीने पर मजबूर हैं। तो वो ये तो सीधी सीधी आप उनकी नस्ल ख़त्म कर रहे हैं ना, कि वो जो 52,000 औरतें हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है, आप उनके लिए नुकसान कर रहे हैं। फिर 30,000 जो बच्चे हैं वो जब वो पानी पिएंगे तो किस तरह की बीमारियां फैलेंगी और कितनी हलाकतें होंगी। तो ये सीधी सीधी उनकी नस्ल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर आप हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो वहाँ पर एक इंतहाई दिल दहला देने वाले मनाजर हैं। ज़ख्मियों की बड़ी तादाद है लेकिन वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। और अगर अल कुदस हॉस्पिटल की बात कर लें जिसको बार बार इवैक्यूएट करने की वार्निंग्स दी जा रही हैं, पहले आप ये नक्शे पर चेक कर लीजिए। ये अल कुदस हॉस्पिटल बड़ा ये सेंसिटिव एरिया है क्योंकि इसके साथ और यूनिवर्सिटीज़ हैं और दीगर हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक अल कुदस की सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा बमबारी की गई है और इसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और बार बार इनको आज फिर इन्होंने वार्निंग जारी की है कि अल कुदस को इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन बात यह है कि जो हज़ारों ज़ख्मी वहाँ पर मौजूद हैं, जो हज़ारों शेल्टर जिन्होंने वहाँ पर ले रखी है, जिनके घर तबाह हो गए हैं, वो वहाँ से
ایویکویٹ کر کے کدھر جائیں؟ یعنی کوئی سیف جگہ ہے یا کوئی گھر ہے جہاں پر وہ یہاں سے نکل کر چلے جائیں اور وہ اپنے بیمار جو زخمی ہیں، جو زندگی موت کی کشمکش میں، ان کو اپنے ساتھ لے کر کدھر جائیں؟ تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہاسپٹل ہے، ٹرکش پیلسٹینین فرینڈشپ ہاسپٹل، اور یہ غزہ کا واحد ہاسپٹل ہے جو کہ کینسر کو ڈیل کرتا ہے، کینسر کے پیشنٹس کو ہینڈل کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کے ارد گرد، اس کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ بمباری کی گئی ہے، اور یہاں کے مریضوں کو بھی نکالنے کے حوالے سے وارننگ ہے، اور وہاں کی جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا جی ہماری میکسیمم جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اس بمباری کی وجہ سے، تو ہم مریضوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ تو اس وقت کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ سکولز کو نشانہ بنا رہا ہے، 47 مساجد کو تباہ کیا گیا ہے، ان پر بمباری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز پر انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیے ہیں، اور ارد گرد اٹیک کر رہا ہے کہ ان کی سراؤنڈنگ تباہ ہو جائے، ان کی میڈیکل فیسلٹی تباہ ہو جائے، ایمبولینسز وہاں پر نہ پہنچ سکیں، اور مسلسل ایک موت کا خوف ہے۔ یعنی کیا آپ اس حالت کو تصور کر سکتے ہیں کہ آپ موجود ہوں اور آپ کے ارد گرد مسلسل دھماکے ہو رہے ہوں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے شعلے ہوں آگ کے، اور کسی بھی وقت آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہ بم آپ پر بھی گر سکتا ہے؟ تو ہر طرف چیخوں کی آوازیں ہیں وہاں پر، لیکن ان کی مدد کو ابھی تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ پھر آپ ان کا تکبر اور ظلم دیکھیے کہ غزہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ویسٹ بینک ہے، جو کہ فلسطینی ریاست جہاں پر صرف 8% قائم ہے، یہاں پر انہوں نے لارج سکیل پر، بہت بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے، یہاں پر ریڈ کر دیے انہوں نے۔ دراصل اس وقت جو پلان میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مقصد ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک کا جہاں پر 8% فلسطینی ریاست قائم ہے، اور یہ جو غزہ ہے اس کو مکمل طور پر اس پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ جواز اس وقت ان کے پاس ہے جنگ کا، مکمل طور پر بیانیہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ تو ان کا پلان یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں وہ ان دونوں علاقوں پر مکمل طور پر قبضہ کر لیں۔ اب یہ جو ویسٹ بینک ہے، اس میں انہوں نے سیٹلر اپنے جو شہری ہیں ان کو غیر قانونی طور پر آباد کر رکھا ہے، ان کی کالونیاں یہاں پر بنا رکھے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے مطابق غیر قانونی ہے۔ لیکن اس جنگ کے دوران یہ ان کالونیوں کو مزید بڑھا رہے ہیں، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے دھکیل رہے ہیں، ان کو باہر نکال رہے ہیں۔ 112 کے قریب فلسطینی اس ویسٹ بینک میں شہید ہو چکے ہیں، اور کئیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے ان کو نکال رہے ہیں، ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں، اور وہاں پر نئی کالونیاں بنا رہے ہیں۔ یہ آپ میپ پر دیکھ سکتے ہوں گے، پہلے بھی بہت ساری کالونیز انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ یہ فلسطین کا علاقہ ہے، فلسطینی ریاست کا علاقہ ہے، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق یہ سارا فلسطین کے پاس جانا ہے، لیکن یہ غیر قانونی طور پر یہاں انہوں نے آبادیاں قائم کر رکھی ہیں، اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر یہ مزید وہاں پر آبادیاں قائم کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے غزہ میں فاقوں کی صورتحال ہے، اسی طرح ویسٹ بینک میں فاقوں کی صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں پر کام کوئی نہیں ہے، روزگار بالکل ختم ہو گیا ہے، محاصرہ ہے، کوئی مطلب مکمل طور پر وہاں کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور جس طرح غزہ میں پانی، فاقے اور فوڈ کے معاملات ہیں، بالکل اسی طرح ویسٹ کے لوگ بھی بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ریزسٹنس فورسز کے خلاف جا رہے ہیں، وہ تو غزہ میں ہیں جتنی بھی ہیں، ویسٹ بینک میں تو کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا جواز ہے وہاں پر ریڈ کرنے کا، وہاں پر لوگوں کو ان کو شہید کرنے کا اور ان کے گھر ان سے چھیننے کا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہو، آپ کے بچے ہوں، اور آپ کے گھر پر ریڈ کیا جائے، اور آپ کا سامان جو ہے وہ جلا دیا جائے، اور آپ کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، اور آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کھانے کو کوئی چیز نہ ہو؟ تو کیا آپ اس صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ وہ صورتحال ہے جس سے فلسطینی روز بروز اس وقت گزر رہے ہیں، اور سب سے ان کے لیے دردناک لمحہ یہ ہے کہ 56 اسلامی ملک ہونے کے باوجود کوئی ایک بھی عملی طور پر ان کی مدد کو نہیں پہنچا ہے۔ اچھا، یہ تو سارے غزہ کے مظالم ہیں، لیکن اسرائیل کو کامیابی کیا ملی ہے؟ یہ سارا کچھ کر کے اس کو حاصل کیا ہوا ہے؟ تو بالکل کوئی کامیابی ابھی تک ان کو نہیں مل سکی ہے، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے گراؤنڈ آپریشن کر رکھا ہے، اور گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے وہ پورے غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ یہ لوکیشن دیکھ رہے ہیں جہاں پر زمینی جو ان کے فوجی موجود ہیں، جو فائٹ جاری ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ بالکل بارڈر کے اوپر، غزہ کے بارڈر کے اوپر یہ فائٹ جاری ہے۔ یعنی یہ جو ریڈ ایریا ہے، یہاں پر ان کی آرمی تعینات ہے، 3.5 لاکھ سے زائد ان کے ٹینکس کھڑے ہیں، سارا ان کی آرٹلری ساری یہاں پر موجود ہے۔ اور یہ جو آگے یلوش ایریا ہے،
یعنی بارڈر کے بالکل ساتھ یہاں پر فائٹنگ جاری ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بالکل آگے جا ہی نہیں سکے ہیں, یعنی بارڈر پر ہی 4 دنوں سے ریزسٹنس فورسز نے ان کو روک رکھا ہے اور یہیں پر لڑائی جاری ہے اور اس سے آگے وہ 2 قدم بھی نہیں جا سکے ہیں. تو اس سے آپ ان کی ناکامی کا اندازہ لگائیے. اب اس میں ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل دراصل کر کیا رہا ہے. دیکھیں گراؤنڈ سطح پر تو اس کو مکمل ناکامی ہو رہی ہے. جو وہ کہتا ہے کہ جو اس کا اصل مقصد ہے جی ہم نے ہاسٹیجز کو لے کر آنا ہے, یہاں سے ہم نے ریزسٹنس فورسز کا صفایا کرنا ہے, تو وہ تو 20-22 دنوں سے مکمل ناکامی ہوئی ہے. لیکن بمباری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقاصد ہیں. ایک, اس کو جتنے شہید کیے جا سکتے ہیں ان کو شہید کیا جائے, جتنے گھر تباہ کیے جا سکتے ہیں ان کو کیا جائے, جتنے مہاجر بنائے جا سکتے ہیں ان کو بنایا جائے. اسی طرح سیم فارمولا جو ہے وہ ویسٹ بینک میں ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حاوی اور طاقتور دکھایا جائے. یعنی اس وقت آپ اسرائیل کو ڈومیننٹ کس سطح پر مان رہے ہیں؟ اسی سطح پر نہ کہ مسلمانوں کی, غزہ کے لوگوں کو کیجولیٹیز زیادہ ہو رہی ہیں بنسبت اسرائیل کے, تو اس طرح وہ ایک حاوی نظر آ رہا ہے اور فاتح نظر آ رہا ہے. لیکن اصل میں تو اس نے کچھ بھی گین نہیں کیا. یعنی اگر آپ کا طیارہ آئے اور 10 بم گرا کر چلا جائے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ اصل کامیابی تو یہ ہے نا جو آپ کا ٹارگٹ ہے, جو آپ مشن آپ شروع کر رہے ہیں کہ جی ہم نے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا ہے تو ہم اس پر مکمل طور پر ان کا صفایا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا صفایا کیا ہے؟ تو وہاں پر تو ان کی کامیابی 0 ہے. صرف بمباری کر کے یہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میں فاتح ہوں اور میں حاوی ہوں. اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زمینی سطح پر جہاں پر اصل جنگ جاری ہے وہاں پر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹینکس کا تباہ ہونے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. یہ جو اریز کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اچھا یہاں پر ان کے ٹینک موجود تھے. اب یہ بارڈر کا بالکل ایریا یعنی غزہ کے بارڈر کا ایریا ہے, تو یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں انہوں نے باہر نکل کر ان کے یہ جو ٹینک یہاں پر موجود تھے ان کو تباہ کیا. اور یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے. ان دا ارلیسٹ اسٹیٹمنٹ دا گروپ سیڈ اسرائیلی ٹینکس ہیڈ کاٹ فائر آفٹر دے ور ٹارگیٹڈ بائی اٹس فائٹر. تو یہ یہاں پر ان کے جو کافی سارے ٹینکس موجود تھے ان کو اینٹی ٹینک میزائل کے ذریعے ان کو تباہ کیا. اور یہ ایک بہت بڑی مطلب ان کے لیے حیرانی اور پریشانی والا معاملہ ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ اندر جانا چاہ رہے ہیں اور ریزسٹنس فورسز نے اندر سے نکل کر باہر جو ان کے ٹینک موجود تھے ان میں سے کئی کو تباہ کیا ہے. تو یہ اس وقت ان کو رزلٹ ملا. اور ان کا اپنا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا اپنا میڈیا اس وقت شدید تنقید کر رہا ہے کیونکہ جو ان کی وار کیبنٹ ہے انہوں نے کیا کہا تھا جی, تیل اویو میڈیا کرٹیسائزنگ دا اسٹیٹمنٹ آف دا ممبرز آف دا اسرائیلی کیبنٹ دیٹ دا وار ود غزہ از ڈیفیکلٹ. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ وار ہمارے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے اور رزلٹ میں نے آپ کو سارے دکھا دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسپانس میں بہت زیادہ راکٹس اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں. اور ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ ان کا سٹی ہے نیوی 8, وہاں پر ایک جو ہے وہ بڑا ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ بہت سارے راکٹس ہیں جو وہ آئرن ڈوم کی وجہ سے ہوا میں تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک بڑا ڈیمیج پیش آیا ہے. اور یہ غیر معمولی اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے 15-20 سالوں میں 30,000 سے زائد راکٹس فائر کیے گئے ہیں اور ان میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ صرف 30 اسرائیلی شہری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو ان 10 دنوں میں اتنا زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ جو اب راکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں جن کو آئرن ڈوم ناکام نہیں بنا پا رہا. تو یہ مسلسل اسرائیل کے لیے پریشانی ہے. تو یہ جناب انہوں نے ابھی تک رزلٹ حاصل کیا, لیکن مسلسل بمباری کر کے, ایئر اسٹرائک کر کے, یہاں سمندر سے اپنے وار شپ سے حملے کر کے یہ صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا کوئی قابو کیا ہوا ہے, حالانکہ قابو نہیں کیا ہوا ہے. جب آپ سویلینز کو مارنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دنیا کی کوئی بھی آرمی کسی بھی خطے میں جا کر ہٹ کر سکتی ہے. یہی اگر کوئی ایران یا پھر کوئی باقی ملک ان کے ساتھ جنگ چھیڑ دے تو اگر وہ چاہیں گے تو ان کے طیارے بھی آ کر ان پر بم گرا دیں گے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جب فوج سے سامنا کرتے ہیں, جب آپ ریزسٹنس فورسز سے سامنا کرتے ہیں تو وہاں پر کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میدان میں ان کو مکمل طور پر ناکامی ہو رہی ہے. اچھا اب آپ کو تھوڑی سی لبنان بارڈر کی صورتحال دکھا دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ حزب اللہ چینجنگ ٹیکٹکس along لبنان اسرائیل بارڈر. تو یہاں پر جو حزب اللہ ہے وہ اپنے جو طریقہ کار ہے, جو لڑائی ہے, اس میں واضح ایک تبدیلی لے کر آیا ہے اور اس نے اب نیا طریقہ اختیار کیا ہے. پہلے جو لڑائی ہو رہی تھی وہ بالکل
بارڈر کے ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، یعنی 3 کلومیٹر اس طرف اور 3 کلومیٹر اسرائیل کے اس طرف. یہاں پر یہ ہے کہ راکٹ گرتے تھے، ادھر سے فائرنگ ادھر ہوتی تھی، ادھر سے واپس جواب دیا جاتا تھا. لیکن اب یہ والی لڑائی نہیں رہی، بلکہ ہوا کیا ہے کہ اب یہ لڑائی ڈیپ چلی گئی ہے. یعنی حزب اللہ نے ڈیپ ادھر اسرائیل میں حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، بہت اندر آ کر اسرائیل میں راکٹس اور ان کے میزائل یہاں پر گر رہے ہیں. اور اسی طرح جو اسرائیل ہے وہ بھی لبنان میں آگے ڈیپ چلا گیا ہے، یعنی وہ بھی اس طرف کوئی 2-3 کلومیٹر تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے لبنان کے اندر جا کر آگے کافی جو ان کی پوسٹ ہے، جو ان کا ملٹری انفراسٹرکچر ہے، وہاں پر ایئر سٹرائکس کی ہیں. تو وہاں پر ایک ایسی چنگاری سلگ رہی ہے جو کسی بھی وقت ایک بڑے شعلے میں جو ہے تبدیل ہو سکتی ہے. کسی بھی وقت جو یہاں پر صورتحال ہے وہ ایک بڑی جنگ میں کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پہلے لڑائی بارڈر پر چل رہی تھی وہ اب مکمل طور پر ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ ہے انہوں نے روز بروز نئے ویپنز استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ان کی جانب سے ایک گراؤنڈ ٹو ایئر میزائل یوز کیا گیا ہے، اور اس سے ان کے کافی ڈرونز جو ہیں ان کو نشانہ بنایا اور ان کو ڈسٹرائے کیا ہے. اس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے نہ صرف لبنان کو اٹیک کیا بلکہ سیریا کی اگر ہم بات کر لیں تو سیریا میں یہ جو دارا کا ولیج ہے یہاں پر جا کر انہوں نے سٹرائک کی ہے، اور یہاں پر کئی پوسٹوں کو انہوں نے نشانہ بنایا. اور سب سے ایک بڑا کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لبنان کے بارڈر کے ساتھ اور جو سیریا کا بارڈر ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو جنگلات ہیں ان کو آگ لگا دی ہے. بعض فورس بامب اور اس کے علاوہ ایسے اور بہت ساری چیزیں استعمال کی گئی ہیں جس میں بہت سارے ولیجز اور بہت سارے جو جنگلات ہیں ان کو آگ لگا دی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جنگلات بہت زیادہ ہیں تو وہاں سے جو اٹیک ہوتا ہے ان پر اسرائیلی فورسز پر تو ان کو وہ کلیئرلی یہ دیکھ نہیں پاتے، سرویلنس نہیں کر پاتے. تو جب وہ میدانی علاقہ ہوگا، جنگلات ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ کلیئرلی وہاں پر سرویلنس کر سکیں گے. اسی لیے انہوں نے لبنان بارڈر پر اور سیریا کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پر جو جنگلات ہیں ان کو آگ لگائی ہے. تو اس طرح لبنان کا جو بارڈر ہے وہاں پر مسلسل ایک جنگ جاری تھی جو کہ اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جیسے سیریا ساتھ ہے تو سیریا پر جو یو ایس بیسز ہیں ان کی وہاں مسلسل اٹیکس جاری ہیں. اتنے میئرز کرنے کے بعد، اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں پر لانے کے بعد اور بہت سارے اقدامات کرنے کے بعد بھی یو ایس جو ہے وہ اپنی بیسز کو محفوظ نہیں بنا سکا ہے. تو دیکھیں جب سیریا میں اتنی اسکلیشن ہو رہی ہے، ساتھ عراق میں ان کی بیسز پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور لبنان بارڈر پر یہ جنگ اب وسیع ہوتی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے جو کہ کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ لبنان بارڈر کی صورتحال تھی. اب اگر ہم تھوڑا سا ایران کی بات کر لیں تو ایران سب سے زیادہ اسلامی ممالک میں فرنٹ فٹ پر کھڑا ہے اور عملی اقدامات کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یمن میں، سیریا میں، لبنان میں، عراق میں یہ جو ساری ملیشیا ہے یہ کہتا ہے جی اس کو ایران بیک کرتا ہے، ایران ان کو اسلحہ دیتا ہے، ایران ان کو ایڈ دیتا ہے. تو اگر وہ اس طرح سٹرائک کر رہی ہیں تو پیچھے پھر کون ہے؟ اس کا مطلب پھر ایران ہی کر رہا ہے نا، تو ایران عملی طور پر اس میں شامل ہے. لیکن یہاں پر ایران نے ایک ایسا کام کیا ہے جس نے امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے اور ان کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ گئے ہیں. ہوا ناظرین کچھ اس طرح ہے کہ ان کا ایک جنگی بیڑا بڑا ہی خطرناک جس کو سمجھا جاتا ہے اور بڑا ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی والا وہ یہاں پرشین گلف میں انہوں نے بھیجا ہے. اب ایران نے کیا کیا کہ جب وہ یہ بیڑا آ رہا تھا تو ڈرون کے ساتھ اس کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کو پبلش کر دیا، یعنی میڈیا پر اس کو لے آئے. جب یہ ویڈیو میڈیا پر آئی ہے کہ ایرانی ڈرون نے ان کے بیڑے کو اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا تو اس کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا. جو امریکی میڈیا ہے اس نے اپنے ملک کی، امریکہ کی سیکیورٹی پر سخت سوالات اٹھائے ہیں، بائیڈن سے سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر ایران کا ڈرون آ کر آپ کے جنگی بیڑے پر نشانہ لگا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈرون آپ کی سرویلنس کر رہا ہے تو پھر آپ کی سیکیورٹی مطلب کہاں ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ وہ کبھی بھی آ کر آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ہٹ کر کے واپس چلے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور امریکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعتاً تھریٹ ہوا ہے اور اس نے اس کو اپنے لیے ایک بڑا سیکیورٹی لیپس سمجھا ہے کہ مطلب اتنی بڑی وہ ٹیکنالوجی سمجھے جاتے ہیں تو کسی کا ڈرون بھی آ کر ان کی سرویلنس کرے گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے بڑا سخت بیان سامنے آیا ہے. دراصل
اب بہت سارے لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ غزہ میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں اور یہ جو ملک ہیں وہ سارے بیانات دے رہے ہیں. ایران کی صورتحال مختلف ہے, میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ یہ جو ساری ملیشیا عملی اقدامات اٹھا رہی ہیں کہتے ہیں کہ پیچھے اس کو ایران ہی بیک کرتا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ ممالک ہیں جو 100 سال سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے انفلوئنس میں ہیں. دیکھیں اگر ان میں کچھ ہوتا تو یہ آج تک اسرائیل کو مطلب ان کا کچھ بگاڑ لیتے, فلسطین کو کوئی آزاد ریاست یہ منوا لیتے, تو یہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آج وہ اپنے آقا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر ڈائریکٹ بیانات دے رہے ہیں تو اس کو آپ چھوٹی چیز نہ سمجھیے. دیکھیں جنگ سے پہلے ہمیشہ بیانات ہی ہوتے ہیں. اور دوسری اہم چیز یہ سمجھیے کہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ دنیا میں بہت بڑی تباہی لے کر آئے گی. صرف مڈل ایسٹ میں تباہی نہیں لے کر آئے گی, دنیا میں بہت بڑی تباہی لے کر آئے گی. تو یہ بات جو ہے وہ سارے اسلامی ممالک سمجھتے ہیں. سعودی عرب, ترکی اور ایران اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. تو ان کو لگتا ہے اور یہی بہتر حل ہے کہ پریشرائز کر کے, ان کو ڈیٹر کر کے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, جنگی مشقیں کر کے, اپنے بیڑے بھیج کر, اپنے ڈرونز دکھا کر, اپنے میزائل دکھا کر ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, اور ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ یہاں سے پیچھے ہٹیں. تو یہ آخری سٹیپ ہے جس پر وہ کھڑے ہیں. ترکی یہاں پر کھڑا ہے, ایران یہاں پر کھڑا ہے, سعودی عرب یہاں پر کھڑا ہے. اب اس سے اگلا سٹیپ حملہ ہے, اس کے بعد انہوں نے اٹیک کرنا ہے. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف پریشرائز کر کے یہ معاملہ سلجھا لیں, کیونکہ جب اٹیک ہوگا تو پھر یہ جنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری دنیا میں اس کی یہ تباہی لے کر آئے گی. اب آیت اللہ خمینی نے ان کا تازہ ترین جو بیان سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا جی اگر یہ اپنے مظالم سے باز نہیں آتے, اگر غزہ پر یہ سیز فائر نہیں کرتے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکے گی. تو جب امریکہ کا پریزیڈنٹ آیت اللہ خمینی کا نام لے کر کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے ٹروپس پر حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے تم کو اور تمہیں سبق سکھائیں گے, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور جب آیت اللہ خمینی ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ اگر تم نہیں رکتے تو پھر ہمیں کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اگلا سٹیپ جنگ ہے, اور وہ جتنی چنگاری سلگ رہی ہے کسی بھی وقت, مثال کے طور پر یہی ایک امریکی بیڑے پر ایک حملہ ہو جائے, ایران ہی چاہے ان پر اٹیک کر دے, تو آپ کو پتہ ہے نا امریکہ نے جب جاپان نے ان کے بیڑے پر حملہ کیا تھا تو ان پر جو ہے وہ نیوکلیر بم بھی گرا دیا تھا. تو اتنی سی بات ہے, یعنی اگر اتنا سا بھی اٹیک ہو جائے ڈائریکٹلی ایران کی طرف سے یا سعودی عرب یا ترکی کی جانب سے, تو پھر براہ راست جنگ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بیانات جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, اور اس چیز کا ہمیں دکھ بھی ہے کہ جو غزہ کے مظالم ہیں وہ رک نہیں رہے ہیں. لیکن یہ جو ممالک ہیں 3-4, یہ بڑی مشکل سے اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں, اور صبر سے بیٹھنا ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. بہرحال اس کے آگے اگر آپ چلیے تو سعودی عرب کی جانب سے ایک بڑا ایکشن سامنے آیا ہے, اور انہوں نے جو ان کی جہاز ہیں ان کو اپنی ایئر سپیس سے نکال دیا ہے. اب اسرائیل کے جہاز جو ہیں وہ سعودی ایئر سپیس جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے بڑی سخت ان پر تنقید کی جا رہی ہے اور بڑی سخت وارننگز ہیں. پھر ان کے MBS کے جو بھائی ہیں وہ آج امریکہ کے لیے روانہ ہیں, اور وہاں پر پہنچ کر بڑی امپورٹنٹ انہوں نے میٹنگز کرنی ہے جس میں فائنلی بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. لیکن اسرائیل نے اب وہاں سے اپنے جہاز ان کی سپیس سے ہٹا دیے. اور اگر ہم ترکی کی بات کر لیں تو اینٹنی بلنکن نے ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں رپورٹلی ان کے ساتھ فون کال کی ہے, اور اس میں بڑی اہم چیزیں, بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں. ترکی کی جانب سے یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ آپ فوری طور پر سیز فائر کروائیں, جبکہ بلنکن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایکسٹریم قدم لینے سے آپ مطلب اس سے پیچھے رہیں, کوئی بھی آپ نے انتہائی قدم نہیں اٹھانا ہے. لیکن اس کے جواب میں ترکی کے فارن منسٹر نے کیا کہا, جو ان کی اسٹیٹ کی اس وقت پالیسی ہے, جو اردوغان کی پالیسی ہے کہ فل فار سیز فائر کروائیں, اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنا راستہ خود اختیار کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 100 جنگی بیڑے ترکی کی جانب سے سمندر میں اتارے گئے ہیں. اب یہ بھی ایک واضح طور پر میسج ہے, ترکی سے اسرائیل کو زیادہ دور نہیں ہے, تو یہ 100 جو جنگی بیڑے ہیں وہ چند گھنٹوں میں اسرائیل بھی پہنچ سکتے ہیں. تو پہلی بار 100 جنگی بیڑے ترکی نے سمندر میں اتارے ہیں, اور اسرائیل کو ایک واضح پیغام دیا ہے
کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو میں عربوں کے اکٹھے ہونے کی اور ان کے عملی اقدام لینے کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کے بڑے امپورٹنٹ جو کمانڈر ہیں جنرل میکریگر، ان کا بیان آپ سن لیجئے اور وہ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح کیا کہہ رہے ہیں کہ the American authorities do not understand that the situation in the Middle East has changed dramatically. The Arab states which have become stronger and more united in recent decades are demonstrating a high willingness to intervene in Palestine-Israel conflict. According to him, the United States should not join the war that Tel Aviv is waging in Gaza. Instead, a result, they risk entering into direct confrontation not only with Iran but with Turkey and Russia. تو ان کا کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عرب سٹیٹس تھیں جو کہ ہمارے انفلنس میں تھیں، جو کہ آپس میں بکھری ہوئی تھیں، ایران کی سعودی عرب سے ایک جنگ تھی، اب یہ ڈرامیٹیکلی چینج ہو چکی ہے صورتحال، اب وہ اکٹھے ہو چکے ہیں اور پہلی بار فلسطین میں ڈائریکٹ انٹروین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر ہم جنگ میں جاتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تو پھر ایران، ترکی اور رشیا کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ایک جنگ میں جا سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ بات ہے جو اوپر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اب عرب پہلے سے مختلف ہیں، اب وہ اکٹھے ہوتے ہوئے اور ڈائریکٹ انٹروین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ پریشرائز کر کے اپنی بات منوا لی جائے، بجائے اس کے کہ ہم ایک بڑی تباہی کی طرف جائیں، بڑی جنگ کی طرف جائیں۔ اگر اس سے پہلے پریشرائز کر کے بیانات دے کر، ڈٹائر کر کے، اپنے جنگی بیڑے دکھا کر اور اپنے ہتھیار اور ڈرون دکھا کر، میزائل دکھا کر اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ بہتر اسٹریٹجی، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اچھا، آخر میں یو ایس کی جانب سے ایک بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ یو ایس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی ہم اپنے ٹروپس اسرائیل نہیں بھیج رہے وہاں پر لڑائی کے لیے۔ اب امریکہ نے 900 ٹروپس جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں روانہ کیے ہیں اپنی بیسز اور اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ہائی آفیشل جو ہیں وہ اسرائیل بھی پہنچے ہیں، ان کے کمانڈر جو ہیں جو عراق اور سیریا وار میں شامل رہے ہیں، جو کہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور مطلب ایڈوائز کر رہے ہیں۔ لیکن جو اٹیک جا کر لڑنا ہے، یعنی زمینی آپریشن میں غزہ پر جا کر باقاعدہ طور پر فائٹ میں حصہ لینا ہے، یہ اسرائیل کی جانب سے یہ بیان بھی دیا گیا تھا کہ امریکہ راضی ہو گیا ہے اور امریکہ اپنے سولجر بھیج رہا ہے، لیکن آج واضح طور پر ان کی جانب سے پیغام آ گیا کہ ہم نہیں بھیج رہے، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ کے سولجر یہاں پر لڑ رہے ہوتے تو ایک تو ان کو ایک جنگی برتری حاصل ہونا تھی، دوسرا دنیا میں بیانیہ ان کا چلنا تھا، اگر امریکہ جس سائیڈ پر ہوتا ہے تو پورا میڈیا سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، تیسرا اگر ایران یا کوئی اور ملک ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا اور اس میں امریکی سولجر مارے جاتے تو پھر واضح ایک ہونا تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ جا کر جنگ چھیڑ لیتا، یعنی ایران، ترکی یا کسی اور ملک کے ساتھ۔ تو جب ان کے فوجی نہیں ہوں گے تو جب یہ کنٹریز حملہ کریں گے تو اس میں اسرائیل کے ہی فوجی مارے جائیں گے نا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آج واضح طور پر امریکہ کے طرف سے سامنے آئی ہے، اور یہ جو ساری اندر سے امریکہ پر تنقید اٹھ رہی ہے، ان کے میڈیا، ان کے کمانڈر، ان کے سیاستدان، تو لگتا ہے کہ امریکہ اب اسرائیل سے ایک قدم ضرور پیچھے ہٹ رہا ہے، بے شک اس نے بہت ساری امداد ان کو دے رکھی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ آج آپ کو تمام شیئر کی جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔